ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੇ। हाँ जी, मेरी 5 मिनट। लो जी शान साहब, जो टाइम तय हो उसके मुताबिक आप लगा दें। हाँ जी, अच्छा अमन वीर साहब, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2-2 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2-2 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਦੇਂਗੇ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2-2 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ 5-5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦੇंगे। ਚਲੋ 5 ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, 4 ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਦਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਜੜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਕਰੋ, 10 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਕੀਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਕ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰਕ ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਫਸੀਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੂਵਤ ਪਹਿਲੇ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਜ, ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 90-95% ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ 5% ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5%। ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਓ। ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਮਝੋ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਨਵਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਗੱਲ ਟਰਨ ਲੋ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਓ ਜੀ, ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਟਾਈਮ, ਲਾ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी आमिर साहब, बात हमने उस नुक्ते पे करनी है जिस पे इख्तलाफ है। अगर उस नुक्ते पे करेंगे जिस पे इख्तलाफ नहीं है तो ये बिला वजह की बहस हो जाएगी, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा।
आप अच्छा सनी साहब आप भी सुन लें और दूसरे भी सुन लें, ये जो कहते हैं ना प्रोफेसर खत्म नबूवत, प्रोफेसर बिना नबूवत, आप भी मानते हैं कि खत्म नबूवत हो गई है, हम भी मानते हैं कि खत्म नबूवत हो गई है, आप भी मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जारी है, हम भी मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जारी है। कुरान हमें यह बताता है कि अगर किसी नबी की नबूवत जारी हो, जिसकी शरीयत जो लेके आए उसकी उम्मत में नबी आते रहते हैं, तो यही हमारा अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क़यामत तक चलेगी, उनकी नबूवत क़यामत तक जारी है और इसमें अंबिया आते रहेंगे। कुरान करीम हमने मिसालें बयान करता था मूसा अलैहिस्सलाम की, उनकी शरीयत जारी थी और अंबिया आए। तो लिहाजा जिस लिहाज से आप खत्म नबूवत मानते हैं हम भी मानते हैं, और जिस लिहाज से आप जराए नबूवत मानते हैं हम भी मानते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में इतनी ताकत नहीं कि वो रूहानी वजूद इस तरह के पैदा कर सके, मतलब अंबिया जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पैदा करती थी। हम कहते हैं कि ये सख्त तौहीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शाख जो है वो सरसब्ज़ व शादाब है, ये क़यामत तक रूहानी वजूद, रूहानी फल उम्मत के लिए देती रहेगी। ये है फ़र्क। अब आपने दलील अगर मुझसे मांगनी है कि ये नबूवत की जो शाख है ये सरसब्ज़ व शादाब है, ये रूहानी वजूद पैदा करती रहेगी, वो मैं दे दूंगा। अब आपने जहाँ पे हमारा फ़र्क हो गया है इख्तिलाफ, वो ये है कि आप कहते हैं कि ये टहनी खुश्क है, ये नबूवत की ये किस्म खुश्क है, इसमें इतनी ताकत नहीं, नाउज़ बिल्लाह ये बांझ किस्म की नबूवत है कि रूहानी वजूद पैदा करता है। ये फ़र्क है, इस फ़र्क को आपने समझाना है। अगर आपने मुझसे दलील लेने के नहीं, ये सरसब्ज़ व शादाब है, इंसान को फ़ायदा देने के लिए आई है और क़यामत तक जारी, वो मैं दे दूंगा। शुक्रिया। ठीक है जी। अच्छा जी, कहते हैं कि क़यामत का दिन आ गया, रफ्ता रफ्ता मुलाकात का दिन बदलते बदलते क़यामत आ जाएगी, और इनको आज तक हमें ये समझाते समझाते उम्र गुजर गई है कि भाई इख्तलाफ और इत्तफाक ये दोनों की राय से होता है। आप कहते हैं कि मेरा और आपका इस बात पर इत्तफाक है, जब तक मैं एग्री ना करूं कोई इत्तफाक नहीं होता। आप कहें कि मेरे और आपके बीच में ये बात बाइसे नज़ा है, जब तक मैं ना मानूं तब तक वो बाइसे नज़ा नहीं है। तो आपने एक इब्तदाई ऐसी गलत की है ना, जिसको कहते हैं इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, ऐसी इब्तदा आपने किया और आपने गलत बयानी से इब्तदा किया, और आपने कहा है कि हमारा भी इत्तफाक है कि हम दोनों का इत्तफाक है कि खत्म नबूवत हो गई है। हालांकि कल आपने जो रिकॉर्डिंग करवाई है उसको आपने बिल्कुल यू टर्न से बदल दिया है। कल आपने कहा था कि नबूवत जारी है और ऐसे ही जारी है जैसे पहले जारी थी। आज आपने यू टर्न लेके ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे दरमियान इत्तफाक है कि नबूवत खत्म हो गई है। ठीक, फिर अगला एक जो गलत बयानी का मौक़िफ़ है आपका, वो ये है कि आप भी मानते हैं कि नबूवत जारी है, हम भी मानते हैं नबूवत जारी है। अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए, औज़ बिल्लाह पढ़नी चाहिए। हम कब कहते हैं नबूवत जारी है? हम कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत ता क़यामत है। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सारे लोगों के लिए नबी पाक की नबूवत ता क़यामत है। हम नहीं कहते जारी है, जारी का लफ्ज़ तो आप बोलते हैं, हम तो नहीं कहते जारी। हम तो कहते हैं नबूवत खत्म हो चुकी है, वही नबूवत जो आखिरी नबी आए और आखिरी जो नबूवत वो ता क़यामत है। लेकिन बहरहाल गलत बयानी से आपने आगाज किया, तो देख लेते हैं आगे कितनी गलत बयानियां करते हैं। लेकिन आपने जो बात कही है, मैं चाहता हूं एक दफा फिर कह दो, जो बात आपने कही है कि आप इस बात के कायल हैं कि नबूवत जारी है, इसको फिर कह दें, फिर इस पे इलाज कर लेते हैं। आप टाइम खत्म हो गया, 2 मिनट गल होंदी नहीं है, वेखो ना 2 मिनट टाइम रखे जी होगी। देखिए भाइयों, मैंने इनसे कहा था कि यहाँ पे मेरा इख्तलाफ नहीं है। अगर ये नबूवत को, नबी की नबूवत को जारी नहीं मानते तो कहते हैं भाई हम जारी नहीं मानते, गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने उसको ट्विस्ट किया है और ये कह दिया कि वो क़यामत तक चलेगी। भाई जारी होने में और क़यामत तक चलने में क्या फ़र्क है? मैंने कोई चाइनीज ज़बान में बात नहीं की, आसान उर्दू में बात की। आपको देखिए आसान उर्दू भी समझ नहीं आती, कुरान आपको कहाँ से समझ आएगा? तो मुझे ये था कि आज हमें आपने महीना पूरा इबादत में गुजारा, आप हमें कुछ बताएंगे कि ख़त्म नबूवत के हवाले से आपको अल्लाह ताला ने कोई गौर व फिक्र आपने किया, कोई नई दलील आई होगी जो हमारे सामने आए। मैंने कहा ख़त्म नबूवत आप मानते हैं, आप मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से तमाम गुज़श्ता रूहानी सिलसिले ख़त्म हो गए। हम भी यही मानते हैं। नबी की सल्लल्लाहु ने किसी नबी को जिस्मानी तौर पर तो खत्म नहीं किया। तो जैसे आप मानते हैं वैसे ही हम मानते हैं।
آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی, ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی. فرق کہاں پہ ہے؟ فرق تو کوئی نہیں. میں نے کل کہا تھا کہ اسی طرح جاری ہے جیسے پہلے میں نے پھر مثال بھی دے دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی, اس شریعت میں اللہ تعالیٰ میں قرآن میں بتاتا ہے کہ انبیاء آتے رہے, حضرت ہارون آئے, حضرت یحییٰ آئے, حضرت زکریا آئے. تو یہی میرا عقیدہ ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی آتے رہیں گے. پھر اب میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں صرف یہ فرق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس شریعت میں اتنی استطاعت نہیں, طاقت نہیں کہ یہ نبی پیدا کر سکے, یہ خشک شاخ ہے نبوت کی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نبوت کی شاخ سرسبز و شاداب ہے, یہ روحانی وجود پیدا کرنے والی شاخ ہے, یہ کوئی بانج قسم کی نبوت نہیں ہے, یہ توہین ہے, سخت توہین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. آپ نے مجھے اب دلیل دینی ہے کہ یہ بانج قسم کی نبوت, قرآن اس قسم کی نبوت سے ناواقف ہے. قرآن نے اس قسم کی نبوت کا کبھی کہیں پہ نقشہ پیش ہی نہیں کیا, کوئی اشارہ بھی نہیں دیا. تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بھئی یہ جو نبوت کی قسم ہے, جو بانج آپ نے بنائی ہو, یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں. تو اس کی آپ دلیل دے دیں. میرا خیال ہے مہینہ آپ نے عبادت میں گزارا, کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملا ہوگا. شکریہ. اچھا, میں نے تو کہا تھا کہ وہ بات دوبارہ دہرا دیں جو آپ نے پہلے کہی ہے, وہ اب آپ نے دہرائی نہیں ہے بات. لیکن یہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں نا, الفاظ کا استعمال آپ اچھا نہیں کر رہے. بانج اور خشک ٹہنی اور اس طرح کے الفاظ یہ اچھے نہیں ہیں بٹ صاحب. یہ نبوت, یہ سر سبز و شاداب نبوت ہے, بلکہ ایسی سایہ دار نبوت ہے کہ اس نبوت کے سائے تلے اس امت میں نبیوں کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں, امام ہیں, مجدد ہیں, مفسر ہیں, محدث ہیں. لیکن آپ جو گندے لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ دوبارہ نہ کریں, نہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کا 21واں نمبر ہے, 20 کون سے ہیں. میں البدر اخبار سے کھول کے 20 نمبرز بھی آپ کو دکھا دوں گا اور 21واں نمبر بھی دکھا دوں گا. تو اس طرح نہ کریں, اس طرح کے الفاظ کا چناؤ نہ کریں جس سے بندے کو غصہ آئے. جس سے بندے کو غصہ آئے. محدث ہیں, مفسر ہیں, جھوٹے مدعیان نبوت جو اس امت میں پیدا ہوئے ہیں وہ کذاب ہیں, وہ دجال ہیں, ان کو چھوڑ دیں. آپ نے نبوت جاری ثابت کرنی ہے. آپ کی نبوت کی نبوت کی میں نے کہا ایک دفعہ پھر بات دہرا لیں. میں وہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پہلی ٹرن میں کہہ دیا ہے, میں کہتا ہوں اس سے بھی یو ٹرن نہ لے لیں. میں آپ کے گھر سے ثابت کروں گا کہ نبوت وہ بھی بند ہو چکی ہے. اس امت میں ایک ہی نبی کے آپ آنے کے قائل ہیں, ایک ہی نبی, دوسرا کوئی نبی قطعاً نہیں آ سکتا. آپ کے کعبر تو یہ لکھ کر گئے ہیں کہ اور کوئی نبی اس امت میں نہیں آ سکتا. ایک ہی نبی آنا تھا. 2 منٹ ہو گئے. دیکھیں جی بھائیوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان میں آیت نمبر 30, رسول کہے گا میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا. آپ یہ دیکھیں, لائیو مظاہرہ کر لیں کہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں بھی کس آیت سے آپ نے یہ اس قسم کی نبوت نکالی کہ نبی پیدا نہیں کر سکتی. اس کو آپ بانج کہیں, خشک بتائیں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ پیدا ہوں گے, اس سے بہتر وجود پیدا ہوں گے نبی کی نبوت سے. تو بھئی آپ نے اپنے عقیدے کی دلیل دی. میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ میرے عقیدے کی دلیل مانگنا چاہتے ہیں تو بھئی مجھے کہیں, میں دلیل دیتا ہوں. اچھا, نہ انہوں نے خود اپنے عقیدے کی کوئی دلیل دی ہے قرآن سے, نہ ہی یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں. بار بار میں کہہ رہا ہوں یہاں تو دیں یا مانگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 44 لے کر 48 تک, جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے, ظالم ہے, فاسق ہے. کل بھی یہ بات ہوئی تھی, یہ اللہ جاری سے بھی میں بات کی کہ بھئی قرآن سے اپنے عقیدے کی جڑ بتائیں, پھر جہاں پہ مرضی جائیں. جب قرآن سے آپ کا عقیدہ ثابت ہی نہیں ہے, قرآن بات ہی اور کر رہا ہے کہ نبوت شریعت والے نبی کی نبوت جاری رہے, تو نبی آتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پھر نبی کہتا بھی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ جو عقیدہ نکالا ہے کہ نبی کی نبوت یا ان کی شریعت نبی پیدا نہیں کرتا, یہ بھئی کہاں سے نکالا ہے؟ قرآن تو ہمیں مثالیں اور دے رہا ہے, بار بار کتنے انبیاء کی مثالیں دی قرآن کریم میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی اور انبیاء آتے تھے. کیا لکھا؟ انبیاء آتے تھے.
انبیاء آتے تھے اور تورات کے تحفظ کے لیے فیصلہ کرتے تھے، یعنی کہ تورات کی زمانے میں جب یہ نبوت جاری تھی انبیاء آتے رہتے تھے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم آپ کو مسلمان نہیں رہنے دیں گے، ہم آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہے یہ نبی پیدا کرتی تھی بلکہ بہتر پیدا کرے گی۔ تو اسی دلیل مجھ سے لینے بھائی، آپ نے عقیدے کی دلیل قرآن سے بتا دیں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، 3-4 ٹرمیں آپ لے چکے ہیں، کوئی آیت بتا دیں کہ جہاں سے آپ کا عقیدہ نکلتا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے میں گمراہی ہے، وہ میں بتاؤں گا اگلی ٹرم میں۔ ٹائم بالکل تھوڑا رکھو، 2 منٹ میں تو یار بات بھی نہیں ہو سکتی، بات شروع کرتے ہیں ٹائم ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ 4-5 منٹ ٹائم پر۔ عامر بھائی اگر آپ چاہیں تو 3 یا 4 منٹ کر لیجئے۔ 3 منٹ رکھ لیں۔ 3 منٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 2 منٹ 3 منٹ کر لیجئے پلیز، 3 منٹ کر لیجئے۔ 2 منٹ میں تو یار بات ہی نہیں ہوتی۔ 3 منٹ مناسب ہے، 3 منٹ 3 منٹ مناسب ہے، جزاک اللہ، تھینک یو۔ 3 منٹ۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نا، اس بے بسی کی زندگی پر دنیا ہنستی ہے کہ کبھی ان کے خلیفہ صاحب ان کو کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی پیش گوئی ہے کہ ان قریب یہ لوگ، وہاں پر تو لکھا ہوا ہے یہ مرزائی، ان قریب یہ مرزائی اپنے مرزا صاحب کو چھوڑ چھاڑ کے، اس رستے کو چھوڑ چھاڑ کے یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ مسلمان جو ہے نا یہ بھی مسلمان ہی ہیں، جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے، جو مرزا صاحب کے مکفر ہیں، مکذب ہیں، یہ بھی مسلمان ہی ہیں اور ہم بھی مسلمان ہی ہیں۔ تو ان کے خلیفہ صاحب کہتے تھے کہ یہ تو بھائی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی پیش گوئی پوری کرنے والی بات ہے۔ ان کے بھائی نے لکھا ہے، ایک ہی بات ہے، ان کی اجازت سے لکھا ہے، بشیر احمد احمد صاحب نے، یہ تو بھائی ان کی اس کی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی پیش گوئی پوری کر رہے ہو آپ۔ ان غیر احمدیوں کو مسلمان نہ کہو، ان کو غیر مسلم کہو، یہ کافر ہے، انہوں نے مرزا صاحب کا انکار کیا۔ لیکن کیسی ذلت امیز زندگی ہے، کہاں آگے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں، ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ تم بھی مسلمانوں کا فرقہ ہو، ہم بھی مسلمانوں کا فرقہ ہے، بلکہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے مابین کوئی چیز مل جائے، کوئی کٹھی سانجھی چیز مل جائے تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہی عقیدہ، معمولی سا فرق ہے۔ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے ختم نبوت کا، ہمارا بھی ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ بھی اجراء نبوت کچھ حصہ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بس معمولی سا فرق ہے۔ یہ تلاش رہتے ہیں، سارا دن تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ ملے، ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم مسلمانوں کا ہی حصہ ہے۔ بھائی آپ مسلمانوں کا حصہ نہیں بن سکیں گے، ان کاموں سے، ان باتوں سے آپ مسلمانوں کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ رہی بات یہ کہ نبوت جاری ہے کہ بند ہے، میں نے جیسے کہا کہ بھائی آپ نبوت کو جاری نہیں مانتے، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں بٹ صاحب۔ میں ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں، 2-4 منٹ دیں مجھے پہنچ لینے دیں، میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کے سالے کی تحریر لگاتا ہوں، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل کی تحریر۔ وہ کہتے ہیں اس امت میں اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے آنے کے قائل ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی بٹ صاحب آپ نے یہ عقیدہ گھڑا کہاں سے ہے کہ نبوت جاری ہے جس طرح پہلے تھی، پہلے بھی نبی آتے رہے، اب بھی آتے رہیں گے۔ کل شام کو تو آپ نے یہ کہا تھا، اب آپ کہتے ہیں کہ نبوت کی وجہ سے یہاں پر نبی پیدا ہوں گے، یہ نیا آج دعویٰ پیش کیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں، میر محمد اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ اس امت میں ہم صرف ایک ہی نبی کے آنے کے قائل ہیں اور کوئی قطعاً نہیں آ سکتا۔ کیا انہوں نے غلط کہا کہ صحیح کہا؟ اس کا جواب دیں۔ دوسری بات یہ جو آپ سورہ مائدہ کی 44 نمبر آیت کوٹ کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کلام سے فیصلہ نہیں کرتا۔ کیا مرزا صاحب پر نازل ہونے والے کلام کو اللہ کا کلام نہیں آپ مانتے؟ اس سے فیصلہ کرنا ہے آج۔ مرزا صاحب کے لام میں پیش کروں گا۔ جی 3 منٹ ہو گئے۔ دیکھیں بھائیو، انہوں نے 1 مہینہ ٹک ٹاک سے غیرہ ذرہ انہوں نے عبادت میں گزارا، قرآن پڑھا، غور و فکر کیا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ ختم نبوت کی ایک بھی آیت پیش نہیں کی ابھی تک۔ یہ ہے جس کی نبی کے وسلم نے قرآن میں گواہی دی۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ رسول کہے گا میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن سرے سے ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، اس کا فہم، سطحی فہم ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کی شریعت نبی پیدا کرے گی، ہمارے سینے جلتے ہیں، چھلنی ہوتے ہیں، ہمیں آگ لگ جاتی ہے، ہم برداشت سے باہر ہے۔ اور بھائی یہ جو آپ برداشت سے باہر کہہ رہے ہو، قرآن سے کوئی آیت پیش کرو، کچھ بھی نہیں ہے۔
قرآن تو کہتا ہے کہ شریعت والے نبی کی نبوت جاری رہتی ہے تو نبی آتے رہتے ہیں. آپ نے عقیدہ بنایا نہیں آتے. تو یہ واقعہ ہوا, آپ کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت جو ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی پیدا کر سکے. مرزا صاحب نے ایک فرمایا ہے سورہ ملفوظات جلد 5 صفحہ نمبر 158 کہ جو یہ کہتا ہے خاتم النبیین کی آیت سے کہ اب بیٹا بھی نہیں دیا تو بعد میں امتی نبی بھی نہیں آئے گا, یہ توہین ہے. تو یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ سراسر توہین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر پاکستان کا قانون یورپ میں ہوتا تو میں آپ پر بلاسفیمی کا پرچہ کر دیتا. کیا آپ کہتے ہو کہ نبی کی توہین کرتے ہو کہ یہ نبوت اس قسم کی نہیں ہے کہ نبی پیدا کر سکے, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شریعت والے نبی کی نبوت نبی پیدا کرتی ہے. سخت توہین ہے. پھر آپ کہتے ہو اچھا دوسری امت کا نبی آئے گا, یہ بھی توہین ہے. آپ کہتے ہو کہ نبی کی نبوت اس قابل نہیں کہ اس امت سے نبی پیدا کر سکے, اس امت کی رہنمائی کے لیے. آپ کو چاہیے ایک ایسا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا, اب کہتے ہیں وہ پھر دوبارہ آئے گا کسی اور کی خدمت کرنے کے لیے. یعنی کہ نبی کی وسلم کی شریعت نبی پیدا نہیں کرے گی, ہاں دوسری امت سے ہمیں لینا پڑے گا. نعوذ باللہ, یہ بھی توہین. یعنی کہ آپ کا عقیدہ توہین, عقیدہ کے عقائد توہین. قرآن میں اس کا کوئی سرے سے ذکر کوئی نہیں. تو بھئی ایک آیت کا سوال ہے, ایک آیت بتا دیں. آپ نے پورا مہینہ گزارا ہے, کچھ نہ کچھ تو آپ کو کچھ تحقیق کے نتیجے میں, غور و فکر کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ فہم نصیب ہوا ہوگا ختم نبوت کا. اب ختم نبوت آپ کے لیے زندگی موت کا سوال بن چکا ہے. موت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیت نہیں. ہمارے لیے زندگی ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہی دلائل ہیں. ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومن آیت نمبر 34 میں کہ یوسف کی وفات کے بعد تم یہ سمجھ بیٹھے اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا, تم نے حدود سے تجاوز کیا, اللہ تمہیں گمراہ ٹھہراتا ہے. اب یہ فتویٰ اللہ کا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سنایا اور قرآن میں محفوظ کر لیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیت ہے سورہ مومن آیت نمبر 34 کو نعوذ باللہ قرآن سے نکال دے کیونکہ ہمارے عقیدے پر یہ ہمیں گمراہی کا فتویٰ دے رہی ہے. کچھ تو کیا ہوگا نا, کوئی رمضان میں آپ نے چلا کیا ہوگا, جو بھی کیا ہوگا, لمبے لمبے سجدے کیے ہوں گے. بھائی کچھ سمجھا دیں ہمیں. ہم وہی سمجھنے آئے تھے کہ آج کہ رمضان میں آپ کو قرآن کا کیا فہم عطا ہوا ہے ختم نبوت کے حوالے سے. شکریہ. لو جی, اس کو کہتے ہیں اگا دوڑتے پیچھا چوڑ. اب سورہ مائدہ کی جو 44 نمبر آیت پڑھی تھی اس کو چھوڑ کے سورہ مومن کی آیت پڑھنی شروع کر دی. میں نے پوچھا بٹ صاحب کہ سورہ مائدہ کی آیت پہلے تو پڑھ کے لوگوں کو سنائیں, اگر نہیں پڑھنی آتی میں پڑھ دیتا ہوں, آپ اس کا معنی بتا دینا. معنی تو بتا ہی لیں گے نا, ایڈے تو نخیند نہیں نا تسی بٹ صاحب, کچھ نہ کچھ تو کاری لوگے دال دلیا. قرآن کی آیت ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کلام سے, یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, جو اس سے فیصلہ نہیں کرتا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہ لوگ کافر ہیں. جو اللہ کے نازل کردہ سے فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. میں نے پوچھا بٹ صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کا جتنا بھی کلام نازل ہوا ہے, اصل میں تو نہ آپ کو خام خواہ سوال تو آپ سے کیا کرنا ہے, جواب آپ دے نہیں پائیں گے. آپ کو اس آیت کا شان نزول ہی نہیں پتا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہودیوں کا کیس آیا تھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی جب نبی پاک نے پوچھا بھئی تمہارے پاس جو کلام ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے, زانی کی کیا سزا ہے یا قتل کی کیا سزا ہے, تمہارے پاس جو اللہ کا کلام ہے, تورات ہے, انجیل ہے, بتاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے بولا جھوٹ, تو وہ پکڑے گئے. وہ تو ایک لمبی بات ہے, لیکن یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ سے فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. میں نے سوال کیا تھا جو مرزا صاحب پر نازل ہوتا ہے اس کو اللہ کا نازل کردہ نہیں مانتے, اور مرزا صاحب کا جو کلام ہے اس کو آپ اللہ کا نازل کردہ کلام نہیں مانتے. آج اس سے فیصلہ کرنا ہے. مرزا صاحب پر جو نازل ہوتا تھا نا کلام, وہ سب سے قریب مرزا صاحب کا مدر ان لا تھا, جو مرزا صاحب کے پاس اس نے پرورش پائی ہے, میر محمد اسماعیل نے. انہوں نے مرزا صاحب کے اوپر نازل ہونے والے کلام کی روشنی میں یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس امت میں
ہم صرف ایک ہی نبی کے آنے کے قائل ہیں، وہ ہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔ اب ان کے بعد قطعاً اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں نے سوال کیا بٹ صاحب آپ اس بات سے متفق ہیں یا اختلاف کرتے ہیں میر محمد اسماعیل صاحب سے؟ کوئی جواب نہیں جی نہیں، ہم مانتے ہیں نبی پاک کی نبوت سے نبی بنتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ کیسی نبوت ہے، یہ شاخ خوشک شاخ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جو سوال میں کر رہا ہوں اگر 3 منٹ ہو گئے، 3 منٹ۔ اچھا جو سوال کیا اس کا جواب دیں۔ 3 منٹ ہو گئے۔ دیکھیں بھائیوں، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ سنا دیا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان قصوں سے عبرت حاصل کرو، سورہ یوسف 111۔ اب اس فتوے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ کہے کہ کوئی رسول کی وفات کے بعد کوئی رسول پیدا ہو گمراہ ہے، اب یہ فتویٰ مجھ پہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں ہوتا ہے، قرآن کامل کتاب ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں قرآن کامل کتاب، ہمیں یہ فتویٰ منظور نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ نے دعا کی ہوگی رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو قرآن سے نعوذ باللہ نکال دے، وہ بھی انہوں نے بتایا۔ میں نے پوچھا کہ پورے مہینے میں کوئی فہم نیا آیا ہوگا، کوئی آیت آپ کو ختم نبوت کی کوئی دلیل آئی ہوگی؟ نہیں، کوئی نئی دلیل نہیں بتائی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مانتے ہیں نبی کی نبوت جاری ہے؟ انہوں نے اس کو گھمایا کہ نہیں ہم مانتے ہیں کہ نبی کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ بھائی جاری ہونے میں، تو اس لیے ہمارا عقیدہ وہی ہے۔ ثانی صاحب آپ بھی سن لیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبوت نبی کی جاری ہے، ان کا بھی عقیدہ یہی کہ جاری ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ پہلے انبیاء کے سلسلے ختم ہو گئے، ختم نبوت ہو گئی۔ ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ پہلے انبیاء کے سلسلے ختم ہو گئے۔ فرق صرف یہاں پہ آتا ہے، کچھ نئے لوگ آئے ہیں، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، نیچے سن رہے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی شریعت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ نبی پیدا کر سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں طاقت ہے کہ وہ دوسری امتوں سے بہتر نبی پیدا کر سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب شریعت والے نبی کی نبوت جاری رہے تو نبی آتے رہتے ہیں۔ میں نے انبیاء کے نام لیے، آیت پڑھ کے سنائی، انہوں نے کیا بتایا ابھی تک؟ کچھ بھی نہیں۔ بھائی یہ توہین ہے۔ آپ کہتے ہیں مرزا صاحب پر نازل ہوا ہے قرآن کی حکمت، تو انہوں نے بتایا ہے، میں نے حوالہ دیا باقاعدہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے خاتم النبیین سے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ توہین ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ بھائی مرزا صاحب نے یہ ہمیں سمجھایا ہے، ہم نے آپ کے علماء کی کتب سے یہ مضمون نہیں سمجھا، اپنی جماعت کی کتب سے سمجھا ہے، اور ہم نے قرآن میں اس کی تصدیق پائی ہے۔ تو میں نے یہ آپ سے کل بھی کہا تھا کہ آپ اپنے عقیدے کی جڑ قرآن سے بنائیں، پھر دنیا میں جتنی کتب لکھی گئی ہیں جہاں سے مرضی آپ دلیل بنا لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی اللہ یاری نے کیا تھا، میں نے اسے کوئی پابندی نہیں کی، لیکن اس نے ختم نبوت سے بات نہیں کی۔ بھائی یہ مضمون آپ کے لیے موت کا سوال بن چکا ہے، آپ نے کوئی دلیل لے کے آنی ہے، اگر نہیں لے کے آنی تو اجماع ہو گیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک ایسے عقیدے پہ اجماع کر لیا جس کا نہ کوئی عقل سے تعلق نہ قرآن سے تعلق، اور پھر اس اجماع کے مخالفین جو ہم ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے دل چھلنی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے دل چھلنی ہوتے ہیں، میں آگ لگ جاتی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت جو ہے اس قابل تھی، اس قابل ہے کہ وہ نبی پیدا کرتے تھے، یہ شریعت کامل ہے اور نبی اسی شریعت میں آنے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ کیسے، آپ کی کیسے جرت ہوگی، ہم نے آپ کے گھروں کو آگ لگا۔ بھائی کوئی آیت قرآن کریم میں بتاؤ کہ قرآن کریم یہ کہتا ہو کہ اس سے تمہارے دل چھلنی ہو جانے چاہیے۔ اگر قرآن نہیں کہتا تو پھر آپ لوگوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگوں نے اپنے عقیدے کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ قرآن سے اپنے عقیدے بیان کر سکیں۔ شکریہ۔ بفر زون میں حسینی صاحب نے اگر کوئی گفتگو کرنی ہے پلیز حسینی صاحب۔ اچھا نہیں، ایک منٹ رک جائے، میری اسکرین بڑی کروا دیں حسین صاحب۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے۔ 2 سوال میں نے کیے تھے، نہ پہلے کا جواب ملا نہ دوسرے کا جواب ملا۔ پہلا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ بٹ صاحب جو کلام مرزا صاحب پر نازل ہوتا ہے، کیا آپ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے؟ کیا اس سے فیصلہ نہ کر لیں؟ تو مرزا صاحب پر نازل ہونے والے کلام کو آپ کس کا کلام مانتے ہیں؟ نہیں بتاتے، نہیں بولتے۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ جو ان کے سالے نے میر محمد اسماعیل صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی ہم صرف ایک ہی نبی کے آنے کے قائل ہیں اور کسی اور نبی کے آنے کے ہم قائل نہیں ہیں، اس امت میں صرف ایک ہی نبی آ سکتا ہے اور کوئی نبی قطعاً نہیں آ سکتا۔ اس کو آپ غلط سمجھتے ہیں کہ صحیح سمجھتے ہیں؟ دیا جواب؟ نہیں دیا جواب۔ بھائی کیا کریں پھر بٹ صاحب؟ پھر آپ کا کیا علاج کیا جائے؟ اگر جواب ہی نہیں دینا تو مناظرہ کیسے کرنا ہے حضرت صاحب؟
مناظرہ کرنے کے لیے گل بات کرنے کے لیے سوال جواب کرنا پڑتا ہے, آگے سے بولنا پڑتا ہے. بھائی میرا یہ موقف ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو ان کے سالے نے بات لکھی ہے نا, یہ میں نہیں مانتا, یا میں مانتا ہوں کہ صرف اس امت میں ہم ایک ہی نبی کے آنے کے قائل ہیں, زیادہ نبیوں کے ہم بھی آنے کے قائل نہیں. یا تو مان لیں یا ان کو غلط کہہ دیں. نہیں جواب دیا. اب ایک تیسری بات لے کر آئیں, کیونکہ 3 منٹ ٹائم ہے نا. اب ایک تیسری بات لے کر آئیں. بار بار کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے سینے چھلنی ہوتے ہیں. آپ کے اس عقیدے سے ہمارے سینے چھلنی ہو جاتے ہیں. اس طرح کا عقیدہ نہ بیان کرو, سینے چھلنی ہو جاتے ہیں. بھٹ صاحب آپ کو مرزا صاحب بتا کر گئے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے سینے چھلنی ہوتے ہیں نا تو آپ نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا, نبی کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا. جہاں جہاں لفظ نبی لکھا ہوا ہے, اگر اس لفظ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس لفظ کو کاٹا ہوا خیال کر لیں. آپ کو بتایا نہیں مرزا صاحب نے, یہ پڑھیں اشتہار ذرا, یہ پڑھ کے سنانا ہے آپ نے لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ باوجود اس کے کہ میں بیزی ہوں, لیکن یہ میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں, آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کے مرزا صاحب آپ کو بتا کر گئے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے دل چھلنی ہو جائے نا تو آپ نے دلوں پر مرم لگانی ہے اور مرزا صاحب کو نبی نہیں کہنا, بلکہ عام روز مرہ بول چال میں بھی مرزا صاحب کے لیے لفظ نبی کا استعمال نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ محدث کا لفظ استعمال کرنا ہے. چلو جی چھٹی ہوگی نبوت, لفظ نبی کا استعمال کرنا آج کے بعد. نا 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 نا, ہمارے دل چھلنی ہوتے ہیں. آپ نے آج کے بعد ان کو محدث کہنا ہے, نبی کا لفظ نہیں استعمال کرنا. کیوں جی بٹ صاحب وارے چ گل دیو جواب, اسی سوال کا جواب دے دیں. دیکھیں بھائیو, یہ ایک دن ان کے شاگرد خاص نے مجھے کہا ہے بھئی یہ آپ کو ختم نبوت پر دلائل دیں گے. میری برات پر آئے, 2 دفعہ آئے, 2 دن مکالمہ کیا انہوں نے, ایک بھی آیت پیش نہ کی. یہ ہے ان کا عقیدہ. اب قرآن سے ان کا عقیدہ کا تعلق بتائیں مجھے. انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے عقیدہ جس کا نہ عقل سے تعلق نہ قرآن سے. بھئی ہم تو آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں, اور مرزا صاحب بھی چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اہل جہنم کہیں گے اگر ہم نے عقل استعمال کی ہوتی تو جہنم میں نہ ہوتے. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ آپ خود جہنم میں جائیں, جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے نہ خود وہ جہنم میں جائیں. یہ آپ کا عقیدہ سراسر توہین ہے, اور مرزا صاحب نے بھی یہی کہا ہے. اب آپ میرے ساتھ حوالے رکھیں گے, 100 حوالے رکھیں گے. آپ نے اللہ کے حضور جا کر یہ نہیں کہنا کہ یہ عقیدہ ہم نے اس لیے بنا لیا تھا کیونکہ مرزا صاحب پیدا ہو گئے تھے, لیا تھا کیونکہ مرزا صاحب پیدا ہو گئے تھے. دلیل کہاں پہ ہے قرآن میں؟ آپ قرآن کو ٹچ بھی نہیں کر رہے. میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ سنا دیا, آپ کو اس فتوے سے بھی فرق نہیں پڑا. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے جاتی ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کی قسم کی نبوت سے صبر و شاداب ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ قیامت تک نبی امت کے لیے پیدا کرتی رہے گی, تمام انسانوں کے لیے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی اس عقیدے سے باز آ جائیں. اس عقیدے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ آپ بھی نبی کا انکار کریں گی, آپ کی نسلیں بھی نبی کا انکار کریں گی. اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے یہود کے بارے میں؟ جب بھی نبی آیا یہودیوں نے انکار کیا. اور قرآن کہتا ہے کہ اس وجہ سے وہ غضب کا شکار ہو گئے. تو آپ کیوں اپنے آپ کو غضب کا شکار کرتے ہیں؟ ہمیں تو بڑا ترس آتا ہے آپ پر اور آپ کے فالوورز پر, آپ کے ماننے والوں پر. ان پر ترس آتا ہے جو یہ کہ یار ہے کی چکر. میرا ٹائم روکو جناب. ہاں لینا ٹائم لو جنہیں تک میوٹ نہیں کرتے. ہاں جی ہاں جی بھائی, ہمیں تو آپ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, ہمیں اس وجہ سے بھی آپ سے بہت محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ عذاب سے بچ جائیں اور آپ کی نسلیں بھی بچ جائیں, جو آپ کے پیچھے لگے وہ بھی بچ جائیں. اس میں کیا بری بات ہے کہ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں وہ طاقت ہے کہ دوسری نبوتوں سے بہتر نبی پیدا کر سکے, جو شریعت والی نبوت ہے حضرت موسیٰ کی. اس میں کیا کوئی ایسی بات ہے؟ اگر میں آپ کے بچوں کو دعائیں دوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے, صحت والی, ہم دعائیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو, بڑے خوش ہوتے ہیں.
ہم کہتے ہیں جزاک اللہ اور بھائی جب نبی کی کی نبوت کو یہ کہا جائے کہ وہ پھلے پھولے اور وہ نبی پیدا کرے امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، آپ کہتے ہیں ہمارے سینے چھلنی ہو جاتے ہیں، ہمیں آگ لگ جاتی ہے. اور بھائی آگ لگتی ہے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آگ نہ لگاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ. اس عقیدے کو سمجھو کہ اس عقیدے کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اپنی نسلوں کو بھی بچا لو. اللہ تعالیٰ قرآن کی میں فرماتا ہے کہ یہود اس وجہ سے غضب کا شکار ہوئے کیونکہ جب بھی نبی آتے تھے انکار، اس کی مخالفت، اس کی دشمنی. تو اس عقیدے کے نتیجے میں جو کہ سراسر توہین آمیز عقیدہ ہے، آپ لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے ان سے، اور آخر کار غضب کا شکار ہونا ہے، اور ہو رہے ہو. تو اس لیے ہم سے دشمنی کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ قرآن سے محبت کرو اور وہ عقیدے بناؤ جو قرآن پیش کرتا ہے. شکریہ. ہاں جی. اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بندے نیچے سن رہے ہیں، کوئی 60-70 بندے، کسی نے جواب سنا ہے بٹ صاحب سے میرے کسی سوال کا وہ جواب دے نہیں پا رہے، صرف اور صرف ایک یک طرفہ ٹریفک چلانا چاہتے ہیں. قرآن میں یہ بات نہیں ہے، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. او بھائی اگر قرآن کے خلاف ہے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ کیوں آپ کے کابرین نے یہ بات لکھی ہے، کیوں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو مرزا صاحب کے بعد نبی کے آنے کا قائل ہے وہ غلطی پر ہے. مرزا صاحب کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ایک ہی نبی کے ہم آنے کے قائل ہیں، اور وہ صرف اور صرف مرزا صاحب. باقی اس امت میں کوئی نبی نہیں پوچھے نا ان سے، کیا نبی پاک کی شریعت میں اتنی طاقت نہیں ہے؟ اتنی کمزور شریعت ہے، ایک کی نبی پیدا کر کے شریعت کی طاقت ختم ہو گئی ہے. یہ سوال تو آپ اپنے کابرین سے پوچھیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کابرین نے غلط لکھا کہ صحیح لکھا؟ کوئی جواب نہیں. میں نے پوچھا بھی مرزا صاحب نے یہ جو آپ نے بٹ صاحب نے قرآن کی آیت سکتے، لیکن مجھے کہتے ہیں کہ تو روزے رکھے رہے تو قرآن دی آیت میرے سامنے پڑھ. میں نے پڑھی ہے، وَمَن لَمْ نازل کردہ کلام سے فیصلہ نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے. میں نے کہا جو مرزا صاحب پر نازل ہونے والا کلام ہے اس کو کس کا مانتے ہو؟ والا کلام ہے اس کو کس کا مانتے ہو؟ پر کلام نازل ہوتا تھا، اس کلام سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ مرزا صاحب واحد نبی ہیں جو یہ شریعت پیدا کر سکتی ہے. مرزا صاحب کے علاوہ اس شریعت میں طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی سچا نبی پیدا کرے، صرف مرزا صاحب کو اس شریعت نے پیدا کرنا ہے. اور مرزا صاحب بھی، اگر آپ کے بزرگوں نے کہا کہ اگر مرزا صاحب کو بھی نبی مان لیا ہے نا ہم نے، تو آپ غصہ نہ کریں. اگر آپ کے سینے چھلنی ہوتے ہیں، اگر آپ کو غصہ آتا ہے نا، چلو جہاں جہاں لفظ نبی ہے وہاں کاٹ کے محدث کر لیں. یہ سامنے صفحہ لگا ہوا ہے، چلو جی لفظ نبی دی بحث ہی چھڈو، محدث کر لو. بٹ صاحب اس کا جواب تو دے دیں. ہمارے سینے چھلنی ہوتے ہیں، آج کے بعد مرزا صاحب کو نبی کہنا چھوڑ دیں، لفظ محدث کر لیں مرزا صاحب کے لیے. اپنے مرزا صاحب کے لیے لفظ نبی کا استعمال نہیں کرنا بلکہ محدث کا کرنا ہے، کر لیں گے. روزانہ کی بول چال میں بھی لفظ نبی کا استعمال نہیں کرنا، کر لیں گے. جواب ہی نہیں دیتے. نہیں بس ایک ہی بات کرتے ہیں، رمضان تھا قرآن میرے سامنے قرآن پڑھو. کیا پڑھوں میں؟ جی سوال 3 باتیں رکھی ہیں، تینوں میں کسی کا جواب نہیں دے رہے. 3 منٹ ہو گئے جناب، اب 3 منٹ بھی آپ کو کم پڑھے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیں، میں نے یہ کہا کہ اپنے عقیدے کے لیے کوئی آیت پیش کریں. دیکھیں آپ کو اتنی آسان اردو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے آپ کو کہا کہ یہ عقیدہ ہم نے اپنی کتب سے اخذ کیا ہے. آپ کتب سے نہیں کیا، آپ بتائیں کہ اپنے مولوی کی کتاب کہیں جی دیکھو جی ہمارے مولوی نے یہ عقیدہ پیش کیا، آپ نے اس کی نقل کر لی ہے. بھائی ہم نے اپنی کتب سے اخذ کیا، قرآن میں تصدیق پائی، تو قرآن سے میں جڑ بنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی میں عقیدہ پیش کروں ہماری کتب سے ہے. آپ ایک صفحے پہ جائیں گے، مجھے آپ کے کھیل کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن سے ہمارا عقیدہ ثابت نہیں، قرآن کا
सिरे से ताल्लुक ही नहीं आपके कीदे के साथ। आप एक साथ पे जाएंगे फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर मैं इसलिए आ ही नहीं रहा इस तरफ। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर ये नहीं कहना क्योंकि जमात हमने कुतब लिख दी थी इसलिए हमने अपना खत्म मुल्क का कीदा बना लिया। जब मिर्जा साहब पैदा नहीं हुए थे तब भी ये कीदा मौजूद था। तो ये कीदा आपका दावा है कि इस कीदे का कुरान से ताल्लुक है। कुरान कह रहा है गुमराह है वो शख्स, ये तो मिर्जा साहब कह रहे तौहीन है ये अकीदा। तो मैं कुरान से भी वही बात बता रहा हूँ, मिर्जा साहब की कुतब से भी वही बात बता रहा हूँ। तो भाई आपने मुझे बताना है कि आपने 1 महीना गुजारा, आप टिकटॉक वगैरह जरे आपने दिन रात इबादत की, तो अल्लाह ताला का अगर कोई ताल्लुक होता आपसे, कोई कुरान से आपका ताल्लुक होता, कोई आपको समझ बूझ होती, कुछ समझाते हमें कि ये नया नुक्ता समझाया। लेकिन लगता है कि खत्म नबूवत दिन रात बहस करने के बावजूद महीने में, पूरे महीने में एक भी आयत आपकी समझ में नहीं आई जो आप अभी तक बताने से कासर है कि इस आयत से हमारा अकीदा निकलता है। भाई मैं वो आयत मांग रहा हूँ जिस आयत से आपका अकीदा निकल रहा है, जबकि मैं पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला कहता है गुमराह है वो शख्स, तो फिर आप भी गुमराह हैं। आपने कहा कि भाई हम आखिरी मानते हैं, भाई हम आखिरी मानते हैं पेशगोई वाला, एक ही पेशगोई थी, और हम ये मानते हैं कि कुरान ये बताता है कि पेशगोई के बगैर भी नबी आते हैं, तो वो आते रहेंगे कि हम तक आते रहेंगे। तो नबी की की नबूवत को ये कहना, शरीयत को ये कहना कि ये कामल शरीयत है, ये दूसरी उम्मतों से बेहतर शरीयत, वो क्या कहते हैं, नबी पैदा करती रहेगी, उम्मत में आते रहेंगे। आप कहते हैं देखिए रूहानी बीमारी पस्ती की सूरत हाल ये है कि आप कहते हैं हमारे सीने छलनी हो जाते हैं, हमें आग लग जाती है, ये दीन हमारा है, हमारी मलकियत है, हमारी रजिस्ट्री है, इसलिए हमने किसी को जिसको चाहे निकालें, जिसको चाहे रखें। अजीब बात है। आपको दुआ दे कि आपका कारोबार अच्छा चले, आप बड़े खुश होंगे, आप कहते हैं जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपके बच्चों को कोई दुआ दे, लेकिन नबी की वसल्लम की नबूवत से आपको ऐसी दुश्मनी कि अगर कोई वो कहे कि ये सरसब्ज़ शादाब है, ये बेहतर नबी पैदा करेगी, तो आप कहते हैं हमारे सिरे छलनी होते हैं, आप गालियां निकालते हैं हमें दिन रात हमारे खिलाफ आप जो है वो बराडे चलाते हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये अकीदा जो है भाई ये सिर्फ जो तौहीन है। हम चाहते हैं आप भी बच जाएं, आपकी औलाद। देखिए ये हमदर्दी जो आपसे है, इसमें कौन सी गुनाह वाली बात है कि हम चाहते हैं आप भी बच जाएं, आपकी औलादें भी बच जाएं, और उम्मत भी बच जाए, गज़ब होना का शिकार होने से बच जाए उम्मत। तो मुझे बताएं कि आपका अकीदा कुरान से कहाँ से साबित है? शुक्रिया। हाँ जी, बताते हैं आपको कुरान से कहाँ से साबित है। दिता है जवाब भाई? और नीचे बंदे कितने सुन रहे हो? दिता है भट्ट साहब ने किसी गल का जवाब? नहीं दे सकते। सवाल किसी का जवाब नहीं दे सकते। मुनाजरे का शौक है, रोज कहते हैं मैंने मुनाजरा करना है। भट्ट साहब और जिसके पास आप गए थे ना मुनाजरा करने, उसके पास एक बंदा और मैंने देखा आया हुआ था, वो सुन्नी था। वो कह रहा था बुखारी में ये लिखा है, मुस्लिम में ये लिखा है, तो वो जो अल्लाह यारी है वो कह रहा था वो अगे भी कदे मुनाजरा कीता ही, और कदे अगे भी मुनाजरा कीता ही। वो मेरे सामने मेरे मुसलमात से दलील पेश करो, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे मुसलमात से दलील पेश करूंगा। ये होता है असलूब मुनाजरे का, किसी को कायल करने का। भट्ट साहब आपने कभी पहले मुनाजरा किया किसी के साथ? कहते हैं मेरे सामने कुरान की कोई आयत पढ़ो, कुरान की। ओ भाई कुरान के साथ आपका क्या लेना देना? मैं आपके सामने आपके घर से हवाले पेश कर रहा हूं। मैंने आपसे सवाल किया था कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फाउलाइका हुमुल काफिरून। अगली आयत में लिखा है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फाउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो अल्लाह के नाज़िल करदा से फैसला नहीं करते वो जालिम है। भट्ट साहब मिर्जा साहब पर जो कलाम नाजिल होता है वो अल्लाह की तरफ से नहीं था। और कौन सा कलाम जो नाजिल होता था मिर्जा साहब पर? पट्टी पुट्टी गई है, लाहौर में एक बेशरम रहता है, वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, तीन उसरे इतर दी शीशी। ये कौन कलाम नाजिल करता सी? मिर्जा साहब पर ये जो कलाम नाजिल होता था ये कौन नाजिल करता था? वो बंदा तो दस सड़ो भट्ट साहब, अगर अल्लाह की तरफ से नाजिल होता तो उससे फैसला करना है, उससे मैं दलीलें पेश कर रहा हूं। ये देखें दूसरी दलील, तीसरी दलील, चौथी दलील सुने। सैयदना व मौलाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुल मुरसलीन पर नबूवत खत्म हो चुकी है और उनके बाद किसी दूसरे मुदईये नबूवत और रिसालत को काज़ब और काफर समझता हूं मैं। ये मिर्जा साहब के अल्फाज हैं। क्या ये गलत है? ये कुरान के खिलाफ है कि नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुल मुरसलीन पर खत्म हो चुकी है। अब उनके बाद जो नबूवत का दावा करे वो कज़ाब है। उनके बाद
جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو وہ کہتے ہیں میں کافر جانتا ہوں. یہ قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن سے آیت پڑھو، قرآن سے آیت پڑھو. یہ قرآن کے خلاف ہے لکھی ہوئی بات؟ بھائی مرزا صاحب کے جو صالح ہیں ان کا سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا کہ ہم صرف ایک ہی نبی. نبوت تو نبی پاک پر ختم ہو گئی، لیکن مرزا صاحب کے لیے ایک نبوت گھڑی گئی. اس نبوت کو گھڑنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی اور نبی نہیں آنا. کیا وہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے مطابق ہے؟ نہیں، قرآن سے پڑھ کے جواب دو، قرآن سے پڑھ کے جواب دو. بٹ صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ مجھے ثابت کریں کہ نبوت ویسے ہی جاری ہے جیسے پہلے جاری تھی. میرے مسلمان سے، میں آپ کے مسلمان سے دلیل دے رہا ہوں، نبوت بند ہو چکی ہے. اب کذاب اور کافر ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہاں جی، دیکھیں مرزا صاحب نے جو بھی لکھا بالکل درست لکھا. ہم مانتے ہیں کہ ختم نبوت ہو گئی ہے، ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نبوتوں کے زمانے ختم کر دیے ہیں. آپ بھی مانتے ہیں، یہاں تو آپ کہیں آپ نہیں مانتے. آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر کسی کو ختم نہیں کیا، ہم بھی یہی مانتے ہیں. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا کوئی ایسا آ کے کوئی دعویٰ کرے کہ میں وہی عیسیٰ ہوں جو پرانا تھا، ٹھیک ہے، میں دوبارہ زمین پہ آ کے اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے. جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کہے گا بنی اسرائیل، عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا. آپ کے عقیدے کے مطابق ایک دوسری امت سے ادھارن نبی لیا جائے گا. جو بھی آ کے کہے گا کہ میں نبی ہوں اور میں جو بنی اسرائیل کی طرف آیا تھا وہی ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا، کبھی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ میں مسلمانوں کی طرف آیا ہوں. جب بھی کہے گا میں مسلمانوں کی طرف آیا، میں قرآن کھول کے اس کے سامنے رکھوں گا، میں کہوں گا دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے بنی اسرائیل. تو آپ کا عقیدہ دوبارہ آنے کا کسی دوسری امت، مرزا صاحب نے بار بار لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ عقیدہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بھی آپ کے علماء نے نہیں سمجھایا ہمیں، یہ ہم نے اپنی جماعت کی کتب سے سمجھا. آپ ایک صفحے سے دوسرے صفحے میں جو کھیل آپ کرتے رہتے ہیں. میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ قرآن سے آپ کے عقیدے کیا جا رہا ہے، قرآن تو آپ کے عقیدے سے سرے سے ہی نہ واقف ہے بلکہ گمراہ کہہ رہا ہے. بھئی آپ میری نہ مانیں، قرآن کی تو مان لیں، لیکن کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. یعنی کہ کھلے ہوئے ہیں آپ کے جو ہیں وہ ذہن، کوئی حد ہی کوئی نہیں. یعنی قرآن کی حدود جو ہے اس میں رہ کے آپ اپنے عقائد بنائیں. تو وہی میں دلیل مانگ رہا ہوں. بھائی مجھے ہاتھ جوڑ، کل بات ہوئی تھی کہ آپ نے 1 مہینہ عبادت میں گزارا، کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں کوئی نئی دلیل آئی ہوگی. لیکن دیکھیں ابھی مہینہ چند دنوں میں گزرا ہے، آپ کے پاس ایک بھی دلیل، آپ کا قرآن کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی عام سطحی فہم بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس. آپ نے نہیں دیکھا کہ میرا عقیدہ قرآن سے میچ کرتا کہ نہیں کرتا، اور اس عقیدے کے نتیجے نقصانات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے فائدے کے لیے. آپ کے عقیدے کا سرے سے ایک بھی فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا نسل انسانی کے لیے. قیامت تک کوئی ایک فائدہ بیان کیا تو بیان کر دے. اللہ تعالیٰ نے صرف نقصانات بیان کیے. نبی نہ آتے تو یہودی اس قابل نہ رہتے کہ وہ تورات کے تحت اپنے فیصلے کر سکے. نبی نہیں آئے آپ کے نزدیک تو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ قرآن کے تحت فیصلہ کر سکے. آپ اپنے عقیدوں کو بھی قرآن سے نہیں بتا سکتے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوئے. اگر میں آپ کے گھر کے ٹکڑے ٹکڑے کروں تو میں آپ کا دوست ہوں گا یا دشمن؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ نہیں مانتے کہ ہم نبی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. بھائی آپ اپنے فرقے در فرقے بنا کے بھی دشمنی کر رہے ہیں، آپ عقیدہ بنا کے بھی دشمنی کر رہے ہیں. نبی کے نبوت کو ایک نعوذ باللہ ناکارہ نبوت بتا رہے ہیں کہ وہ نبی پیدا نہیں کر سکتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوسری امت سے نبی لانا پڑے گا، نعوذ باللہ. یہ بھی قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی طرف بھی آئیں گے. قرآن اس کا اشارتاً بھی ذکر نہیں کرتا. شکریہ. جی قرآن کے بڑے عاشق ہیں. قرآن کی کتنی آیتیں آپ کو یاد ہیں بٹ صاحب؟ میں نے پوچھا قرآن کی کتنی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں ابھی تک؟ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، میں تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں. پڑھی ہے کبھی آیت آپ نے مناظرے میں؟ قرآن سے ہمارے ساتھ قرآن سے بات کرو. کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر تہاڈا خلیفہ بھی انج قرآن پڑھ جائے 1000 یورو نام دیاں گا. قرآن دا بڑا انہوں شوق ہے. قرآن سے ہمارے سامنے قرآن کی آیت پر کیا پڑھی ہے تہاڈے سامنے؟ جب قرآن سے آپ کے کابرین نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اس کو نہ آپ جھوٹا کہتے ہیں نہ سچا کہتے ہیں. یہ میں نے صفحہ آپ کے سامنے لگا دیا ہے.
इसको देखें भला गौर से, ये झूठ लिखा हुआ है सच लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि हम इस उम्मत में सिर्फ एक ही नबी के आने के कायल हैं और कतई कोई नबी नहीं आ सकता। वो कौन सी शरीयत को आपने मान लिया जिसमें एक ही नबी आ सकता है? वो शरीयत किस तरह की है? हमारे साथ कहते हो हमारी शरीयत तो इस तरह की है कि कोई नबी पैदा कर ही नहीं सकती। ते तो ਤੁਹਾਡਾ पीछा किन्ना के वो झोटी दे खोपे खोल के उन्हें कहा अपना पीछा ते वेख अपना पीछा ते वेखो किन्ने नबियों मान बैठे हो। कितने दर्जनों झूठे मुदैया ने नबूवत आपकी आंखों के सामने, यहाँ पर हम तो सब कोई नबी अलैहिस्सलाम के बाद सब कोई झूठा मानते हैं, कितनों ने आपके सामने नबूवत का दावा किया। चीमा ने किया, वो ताहिर नसीम ने किया, अब्दुल गफ्फार जंबा ने, किसी को माना आपने? क्यों नहीं मानते? नबी पाक की शरीयत में अगर कोई नबूवत का दावा करता तो मानो ना, क्यों नहीं मानते? ये कौन सी शरीयत को मान बैठे सिर्फ एक की नबी बना सकती है और नबी बना ही नहीं सकती? ये हेरा फेरियां छोड़ दें। ये लफ्जों का जो है ना धोखा कि ये शरीयत नबी पैदा नहीं कर सकती, देखो कितना गलत कीदा है। कहते सीना चलनी, बताया तो है अगर सीना चलनी हो जाता है हमारा तो आपको तरीका तो बताया है कि मिर्जा साहब के लिए लफ्ज नबी का इस्तेमाल ना करें। कह दें आज के बाद नहीं करूंगा, मैं कह दें आज के बाद मैं मिर्जा साहब को सिर्फ मुहद्दिस कहूंगा, जो उन्होंने खुद आपको लिख कर दिया है। आपकी आंखों के सामने मैंने सफा लगाया, फिर लगाता हूं। ये देखें, आंखें खोल के देखें, पढ़े जरा इसको। वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों को इस लफ्ज से तकलीफ होती है, अगर उनके सीने छलनी होते हैं, तो फिर क्या करें? लफ्ज नबी को काटा हुआ ख्याल फरमा लें, इसकी जगह क्या कर लें? मुहद्दिस कर लें। कर लेंगे? ये कुरान के मुताबिक है कि कुरान के खिलाफ है? जवाब ही नहीं देते किसी बात का। नहीं नहीं, मेरे सामने कुरान की आयत पढ़ो, तुम रमजान में कर रहे हो कुरान की आयत, वो कितनी आयतें पढ़ूं मैं? इन बातों का जवाब किसने देना है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं? कोई जवाब नहीं जी। देखें, मिर्जा साहब बहुत ही रहीम इंसान थे। उन्होंने यही नहीं कहा कि मैं ख्याल करता हूं, उन्होंने कहा भाई अपने आप को आग में मत जलाओ, आप ये समझो कि मुहद्दिस समझ लो, ठीक है, लेकिन आपको अपने आप को आग में मत जलाओ, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। तो उन्होंने आपके साथ सिला रहमी की, और कुरान करीम की तालीम है कि दूसरों के साथ सिला रहमी करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं समझता, उन्होंने कहा आप जैसे समझ लो बेशक, ताकि आप लोग जलाओ ना अपने आप को। कुछ लोग नए आए हैं तो मैं इसलिए दोहराई करूंगा। देखें जी, इनका अकीदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी नबूवत जारी है, दूसरे अंबिया की नबूवत ख़त्म है। हमारा भी यही अकीदा है कि गुज़श्ता अंबिया की नबूवत ख़त्म है, उनका ज़माना ख़त्म हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जारी है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ सिर्फ इसमें है कि ये कहते हैं कि अगर आप ये कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, इन शरीयत जो कि कामल है, इस तरह के नबी पैदा कर सकती है जैसे दूसरे गुज़श्ता अंबिया में उम्मतों में आते रहे, बल्कि उनसे बेहतर कर सकती है, तो हमारे सीने छलनी होते हैं, हमें आग लग जाती है। हम कहते हैं भाई आग लगती है, छलनी होते हैं, जो मर्जी होता है, लेकिन कुरान से बता दो कि आपके अकीदे की जड़ कुरान से, दलील से क्या है। उनसे बात हुई थी कि 1 महीना इन्होंने इबादत में गुजारा, कोई नया इनके सामने पहलू खत्म होता आया होगा, कोई आयत आई होगी, गौर फिक्र के बाद अल्लाह ताला ने मदद की होगी, लेकिन अब तक ये आयत में कभी ये आयत पढ़ देंगे, कभी वो आयत पढ़ देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भाई इस आयत से हमारा अकीदा साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो है ये नऊज़ बिल्लाह सूखी हुई तय नहीं है, ये कोई शाखें कोई नबी पैदा नहीं कर सकती, जबकि हमारा अकीदा हो रहा है, ये अभी तक नहीं बता रहे। दूसरी बात ये है कि आपको मैंने बार बार जवाब दे दिया है कि भाई ये अकीदा मैं जो पेश कर रहा हूँ ये मैं अपनी किताबों से पेश कर रहा हूँ, कुरान में इसकी तस्दीक पा रहा हूँ। कुरान कहता है जाहल है वो, गुमराह है बंदा। वो फतवा आप पर भी लगता है अगर आप कहते हैं कि रसूल की वफात के बाद कोई रसूल नहीं भेजेगा। मैंने आपसे कहा फिर आपने दुआ की होगी कि अल्लाह ताला इस आयत को कुरान से निकाल ले, क्योंकि हमारे अकीदे पे ज़रब निकलती है, पड़ती है, वो भी आप नहीं कह रहे। मैंने आपको कहा कि आप भी गजब का अजाब आप नहीं, क्या कहते हैं, हाँ, गजब का शिकार होने से आप बच जाएं। आप ये अकीदा ना बनाएं, इस अकीदे में सिर्फ और सिर्फ तौहीन है। आप लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है, इनकी शरीयत इस काबिल नहीं कि नबी पैदा कर सके, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर शरीयत वाले नबी की नबूवत जारी रहे तो नबी आते रहते हैं। अब मैं कुरान को पकड़ूं, आपको पकड़ूं, किसको पकड़ूं? जिसको पकड़ा उसने हमें समझाया और कुरान में हमने तस्दीक पाई। तो ये बातें दोहराई हो रही हैं। अगर आपने अपनी अगली टर्म में कोई कुरान की ऐसी आयत पेश ना की जिससे आपका अकीदा जो है वो साबित होता हो, तो मेरा ख्याल है फिर हमें
اختتام کرنا چاہیے تو ابھی سوال و جواب کے جو سیشن ہے اس کو کھول لینا چاہیے تاکہ جس نے کوئی سوال کرنا ہو آپ سے یا مجھ سے وہ سوال کر سکے. دوبارہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں بھائی اپنے آپ کو جہنم میں نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی عقل کرتے تو یہ کہتے کہ ہم جہنم میں نہ ہوتے. تو آپ عقل کریں توہین امیز عقیدہ نہ بنائیں. درخواست میری آپ سے. شکریہ. ٹھیک ہو گیا جی بٹ صاحب. بات یہ ہے کہ آپ نے کسی بات کا جواب تو دینا نہیں ہے. وہ پہلے بھی آپ کے ساتھ کئی دفعہ بات کر کے دیکھیے, جواب تو آپ کے پاس کسی بات کا ہوتا نہیں. صرف اور صرف آپ کو شوق ہے مناظرہ کرنے کا. بھئی یہ میوٹ کریں ان کا, یہ جو احمدی نام کی آئی ڈی, میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, وہ بیچ میں ان کے مائک سے آواز آ رہی ہے. روکیں ذرا ٹائم کو. یہ اوپر آ گئے ہیں, مائک ان کا کھلا ہوا ہے, یا ان کو میوٹ کر دیں یا نیچے اتار دیں, دوبارہ ٹائم لگائیں بھی. اچھا بات یہ ہے بٹ صاحب کہ آپ کو میں نے کہا کہ اگر ہمارے سینے چھلنی ہوتے ہوں تو آپ کے پاس کیا علاج ہے. مرزا صاحب کو محدث نہیں کہنا, کہتے ہیں نہیں اصل میں مرزا صاحب رحیم بڑے تھے. لو جی مرزا صاحب دی رحیمی پہلا ویکھ لیے, میرا دل پہلا تو مرزا صاحب دی رحیمی بہا لیے. اے جی مرزا صاحب رحیم نے تکیو تہاڈے سامنے, اے رحیم اور کریم مرزا صاحب تہاڈے فرماندے نے, یہ دیکھنا ذرا. اے شریر مولویو اور ان کے چیلو اور غزنی کے ناپاک سکھو, تمہاری حالت پر افسوس. اگر تم اس سے پہلے مر جاتے تو کیا اچھا ہوتا. اے مرزا صاحب دی رحیمی ویکھنی جے. اے جڑیاں لانتاں پائیاں نے نا, اے فضلہ خور عیسائی بنے. اے رحیمی مرزا صاحب دی تک لیو جی. اے مرزا صاحب دی رحیمی پہلا دیکھ لیو. اے عبدالحق سن لے, تیرے جیسا آدمی کتے کی طرح بھونکتا اور فریاد کرتا ہے. اے مرزا صاحب دی رحیمی نے ساری مثالہ نے. میں نے تجھے اس وقت گالی دی جبکہ تو نے اپنے نفس کو گالی کا نشانہ بنایا. ہم نے تنبیہ کے لیے تجھے تمانچہ مارا مگر تو نے تمانچے کو کچھ نہ سمجھا. پس کاش میرے پاس مضبوط اونٹ کے چمڑے کا جوتا ہوتا. اے مرزا صاحب دی رحیمی تکنی ہو رہے. آخر اینڈ ہونا نتیجہ مرزا صاحب نے کٹ کے دیتا, نہ کہ جو گالی تو دینا چاہے گا وہی ہم سے سنیں گا. اے مرزا صاحب دی رحیمی پئی, بہت رحیم سن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ احد میں دشمنوں نے زخمی کیا. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان پر لعنتیں ڈالیں, لیکن آپ نے فرمایا میں لعنتیں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں. جب ذات کے لیے مسئلہ بنا تو کہا لعنت نہیں ڈالوں گا. جب عقیدے کی بات آئی تو کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. سچے نبی کی اور جھوٹے کی یہ پہچان ہوتی ہے. سچا نبی عقیدے کے لیے بات کرتا ہے, اپنی ذات کے لیے بات نہیں کرتا. جو جھوٹا مدعی نبوت ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے لعنتیں ڈالتا ہے, اپنی ذات کے لیے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. عقیدے کی باری آئے تو کہتا ہے اگر تمہارے دل چھلنی ہوتے ہیں نا تو چلو لفظ نبی کاٹا ہوا خیال کر لو, جہاں جہاں لفظ نبی لکھا محدث کر لو. اے فرق جے سچے تے جھوٹے چ. نظر آیا کہ نہیں آیا بٹ صاحب؟ رحیم سن, اے رحیم سن تا مت نہ کٹا. اوے اور رحیم سن, تسی رحیم نہیں, تسی کیوں نہیں رحیم باندھے بٹ صاحب؟ تسی بھی لفظ مرزا صاحب تے لفظ نبی روزانہ کے بول چال میں استعمال نہ کیا کریں. لفظ نبی کو کاٹ کے مرزا صاحب کے لیے صرف محدث کا لفظ استعمال کر لیں. تسی کیوں نہیں رحیم ہیں؟ تساں کیڑا مجھ دا ماس کھادے؟ تسی تہاڈا غصہ کیوں نہیں ساڈے تو جاندا؟ چھڈ دو مرزا صاحب کو. آج کے بعد آپ نے نبی نہیں کہنا. جب وہ کہہ گئے ہیں ان کے دل چھلنی ہوتے ہیں مجھے نبی کہنے سے, تو ان کو محدث کہہ لو آج کے بعد مرزا صاحب کو. قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ جی 3 منٹ ہو گئے.